अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना फीडबैक दीजिए जी कि वॉइस क्वालिटी कैसी है और बाकी चीज़ें। यहीं से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि जो कोई भी ख़बर, कोई बात आप जहाँ से सुने और जहाँ तक ख़बर की अहमियत होती है, वहीं पे ये भी अहमियत होती है कि ये ख़बर किसने कही है, कौन है जो कहने वाला है। और फिर तीसरा पहलू ये होता है कि जो ये बात कह रहा है उसका इस शोबे के साथ या उस मौजू के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक़ भी है कि नहीं है। अ, जी, ओके। तो जहाँ पे फ्रांसीसी जो साइंसदान है उनका इस दावे का ताल्लुक है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये साइंसदान भी कोई आम साइंसदान नहीं है, बहुत समझदार पढ़े लिखे शख्स हैं और नोबल इनाम याफ्ता है। और नोबल इनाम याफ्ता होना कोई छोटी बात नहीं है। अलबत्ता ये चीज़ फिर अहम हो जाती है कि जिस शोबे में वो इनाम याफ्ता हैं वो अपनी जगह पे, और जिस मौजू पे वो बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, उसका उनके उस शोबे से ताल्लुक़ है कि नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि वैक्सीन मैंने खुद लगवाई हुई है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। वैक्सीन दुनिया भर में जगह जगह पे इस्तेमाल हो रही है और बहुत सारे लोग बशमूल डॉक्टर्स, साइंसदान, वो सब लगवा रहे हैं। ये एक जो बात उन्होंने कही है, अभी हम उस बात की तह में जाएंगे और इसके हर पहलू के ऊपर जो है ना गुफ्तगू करेंगे। असल में इन साहब ने ये हरगज़ नहीं कहा कि जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं, लगवाने के बाद वो 2 साल के अंदर फ़ौत हो जाएंगे। ये असल में उनकी बात को मरोड़ तड़ोड़ कर और सनसनीखेज़ बनाने की खातिर जो है कहा गया है। ये एक गलत ख़बर है कि वैक्सीन याफ्ता जो लोग हैं वो 2 साल में फ़ौत हो जाएंगे। इस बात में कोई हकीकत नहीं है और इस साइंसदान ने ऐसी कोई भी बात इतने साफ या इस तरह वाज़ेह अल्फाज में हरगज़ नहीं कही। इन साहब ने जो बात कही है, मैं आसान उर्दू में पहले आपको उस बात का एग्जैक्ट मतलब बता दूं, फिर मैं इस बात की वजाहत करूंगा और फिर इसका मामला कैसा है, इसका अमल दखल क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको उसके ऊपर लेके जाता हूँ। इन साहब ने जो बात कही है उसका मफहूम या मतलब ये है कि जब हम वैक्सीन लगाएंगे, सारे लोगों को लगा देंगे, तो जो वायरस है वो अपने आप को बचाने की खातिर अपनी शक्ल तब्दील करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो बदल बदल कर हमला आवर होगा, अपने बेस बदल के आएगा। जब बेस बदल के आएगा तो पुरानी वैक्सीन कारआमद उस पर नहीं होगी, तो नए मसाइल सामने आएंगे। उन्होंने जो बात कही उसका पहला हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि जब कोरोना इन्फेक्शन या कोरोना का वायरस शिद्दत इख्तियार करता है, बीमार करता है, तो उन्हीं लोगों में करता है जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ा का निज़ाम जो है ना वो एक्टिव होता है और चल रहा होता है। वायरस बज़ाते ख़ुद तो 7-8 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर बॉडी में ख़त्म हो जाता है। और जिन लोगों में शदीद बीमारी होती है और जो शदीद बीमारी कई हफ्तों तक चलती है, वो इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त का जो इंसान का अपना निज़ाम होता है, उसी की ख़राबी से जो सिलसिले चलते हैं उस वजह से हो रहा होता है। तो उनका ये कहना है कि जब हर शख्स को वैक्सीन लग जाएगी और उसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ आने वाले वायरस को वेलकम कर सकती हैं, वेलकम करके मरीज़ की बीमारी की शिद्दत को बढ़ा सकती हैं, जिसको उन्होंने एंटीबायोटिक डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट का नाम दिया है। इन्हेंसमेंट का मतलब ये हुआ कि उसका असर जो है ना बढ़ जाना। एंटीबॉडी डिपेंडेंट का मतलब है कि एंटीबॉडीज़ जिस्म में पहले से मौजूद हैं जो वायरस को वेलकम कर रही है। ऐसे समझिए जैसे गद्दार मौजूद है और वो दुश्मन को वेलकम करने को तैयार है, जी आओ जी, किले की दीवार तोड़ दो और अंदर आ जाओ। जैसे टीपू सुल्तान थे तो उनके जो मीर जाफ़र थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा था कि इसी रात को हमला करना, हम आपका अंदर से साथ दे देंगे और आप जीत जाएंगे। तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट को आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन लगने से जो जिस्म में एंटीबॉडीज़ आ गई हैं वो वायरस को वेलकम करेंगी और वेलकम करके उसकी शिद्दत को बढ़ा देंगी और नुकसान ज़्यादा होने का डर होगा या ख़दशा होगा। उन्होंने ये 2 बातें कही हैं और इन 2 बातों की बुनियाद पे फिर उन्होंने आगे ये कहा कि सबको वैक्सीन लगवाना मसले का हल ही नहीं है और पता नहीं आगे क्या होगा। उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा
کہ آنے والے 2 سالوں میں یا 2.5 سالوں میں یا کوئی بھی ٹائم لائن نہیں دی کہ لوگ فوت ہو جائیں گے جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ خبر تو ہوگی جو انہوں نے کہا ہے، اب آپ کو میں ماضی سے کچھ چیزیں جو ہے نا اس بات کی یا اس دعوے کی تردید کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور کرونا ویکسین لگوانے کے بارے میں آپ کا ذہن بھی صاف ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے لگوائی ہے وہ مطمئن ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے نہیں لگوائی وہ پریشانی سے باہر آ جائیں گے۔ جی، نمبر ون، اگر کسی نے نام سنا ہو چیچک، چیچک ایک ایسی بیماری تھی جو پہلے موجود تھی، وائرس سے ہوتی ہے، اس کی ویکسین لگی، پوری دنیا سے چیچک کا، اسمال پاکس کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو وائرس سے ہوئی اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا، ویکسین کمپین شروع ہوئی اور بالآخر دنیا سے ختم ہو گئی۔ یہ تو ہوگی پرانی بات، شاید آپ لوگ جو میرے ہم عمر ہیں انہوں نے اس کے بارے میں نہ سنا ہو۔ ایک جو نئی جو ہماری زندگی میں ہمارے ہوش و حواس کے سامنے سامنے جو کمپین چل رہی ہے وہ پولیو ویکسین کی بات چل رہی ہے، یا پولیو کی بیماری کی بات چل رہی ہے۔ پولیو کی بیماری دنیا میں صرف 3 ملک رہ گئے ہیں جہاں ابھی بھی اس کے شواہد پائے گئے ہیں یا ابھی بھی کیسز ہیں، ورنہ باقی ساری دنیا کے اندر پولیو کی ویکسین جو ہے اس کی وجہ سے پولیو کی بیماری ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان، افغانستان اور مصر، شاید مصر، یہ 3 ممالک ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بارے میں تو میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، مصر کا مجھے پلس مائنس ہے۔ تو اس کی وجہ سے ابھی یہاں پہ چونکہ ویکسین پوری لگی نہیں ہے، لگوائی نہیں گئی، وائرس والی ہی ہے، تو ابھی جڑ سے مرض ختم نہیں ہے، ورنہ پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ تو جو ان سائنسدان کا یہ کہنا تھا کہ ویکسین لگانے سے جب سب لوگوں کو لگ جائے گی اور تو وائرس بدل کے آئے گا اور بیماری ختم نہیں ہو سکے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے پاس اسمال پاکس والی اور پولیو کی مثال موجود ہے، دونوں ہی وائرس سے ہونے والی بیماریاں ہیں، لیکن ویکسین لگوانے کے بعد یہ جو بیماریاں ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں۔ لہٰذا کرونا کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ بیماری کنٹرول میں آ جائے گی۔ اور اب دیکھیں، سب سے پہلی جو ویکسین ہے کرونا کی وہ UK میں لگی تھی اور وہ دسمبر میں لگی تھی۔ دسمبر سے لے کے اب تک جو مئی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اب تک دیکھیں تو چائنا نے اپنے بہت سارے لوگوں کو لگا دی ہے، UK والوں نے لگا دی ہے، امریکہ والوں نے لگا دی ہے، تو وہاں پہ بیماری کی شرح بہت کم ہو چکی ہے۔ اور اگر کچھ لوگ بیمار ہوئے بھی ہیں، کرونا ویکسین یافتہ افراد بھی، تو ان میں بیماری کی شدت وہ نہیں ہے جو عام لوگوں میں دیکھی گئی۔ تو ویکسین اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ جو اینٹی باڈیز ہیں یہ غدار کے طور پہ کام کریں گی، وائرس کو ویلکم کریں گی اور اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ کا مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ بات تھوریٹیکلی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پریکٹیکلی یہاں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی کہ پولیو وائرس کے کیس میں بھی تو اینٹی باڈیز ہی تو بنتی ہیں، تو وہ اینٹی باڈیز کی وجہ سے اینٹی باڈی ڈیپینڈنس کا معاملہ تو سامنے نہیں آیا۔ دوسرا اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آ جاتی ہے بات اس کی اسمال پاکس، اس کے کیس میں بھی اینٹی باڈیز بنی ہوں گی، لیکن اینٹی باڈی ڈیپینڈنس والی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو اگر ہم سمجھ چکے ہیں تو اب میں اگلے سٹیپ کی طرف آ جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کرونا ویکسین اگر نہیں لگاتے تو بیماری ہونے کا اور بھی بیماری کے شدید ہونے کا جو رسک ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو سے جان بھی جا سکتی ہے خدا نخواستہ۔ جبکہ کرونا ویکسین لگانے کی وجہ سے جو پاسبل سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہلکے ہیں، وہ اتنے زیادہ پریشانی والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک کامن زندگی سے مثال دوں گا۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، چھت بناتے ہیں، اور جب گھر بنانے کی باری آتی ہے تو اس کے اوپر اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے خود دھوپ کے اندر کھڑا ہونا پڑتا ہے، دیواریں بنانی پڑتی ہیں، چھت بنانی پڑتی ہے، خود ایک خاص قسم کی محنت اور مشقت اپنے جسم پہ برداشت کرتے ہیں۔ پھر جب وہ گھر بن جاتا ہے تو پھر آندھی آئے، طوفان آئے، سخت دھوپ ہو، ہم اس مکان کے اندر سکون سے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ویکسین جب لگاتے ہیں تو ویکسین لگانے سے جسم کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ پریشانی یا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اس بڑے فائدے کی خاطر برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے بچوں کی مثالیں ہیں، بچوں کو بہت ساری ویکسینز بچپن سے لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ ان کو فیور بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ انجیکشن کی جگہ سوج بھی جاتی ہے، اور بچے پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس خبر کی کہ اس خبر میں براہ راست ان ڈاکٹر صاحب نے
ان نوبل انعام یافتہ صاحب نے ایسا نہیں کہا کہ میں کہ 2 سال میں لوگ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے ان دو موضوعوں پہ بات کی تھی کہ ویکسین ساری دنیا کو لگانے سے یہ ہو سکتا ہے. تو انہی دونوں باتوں کا ہی تردید کہہ لیں, یا ہمارے پاس جو ماضی میں جو ویکسینیشن کمپینز آئی ہیں, جیسے اب پولیو کے قطرے ہر بچے کو نہیں لگتے, پلائے جاتے, ہر بچے کو پلائے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایون کہ اسمال پاکس کی ویکسین ہر کسی کو دی گئی ہوگی. وہ چونکہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات ہے تو میں ابھی اس کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا, لیکن پولیو کیمپین تو ہمارے سامنے کی بات ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا بیماری باقی دنیا ممالک میں ختم بھی ہوگی, کنٹرول بھی ہوگی. تو اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ اور وائرس بدل کے آئے گا. یہ جو ویریئنٹس ہیں یہ قدرتی طور پہ خود بھی بنتے رہتے ہیں. ہم ویریئنٹس کے بننے کے عمل کو چینج نہیں کر سکتے, تبدیل نہیں کر سکتے, ایسا ہوتا رہتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں کہنا کہ یہ جو صاحب ہیں فرانسیسی جو سائنسدان, ان کے متعلق پہلے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ بہت ساری اور بھی متنازع گفتگو کرتے رہے ہیں. دیکھیں سائنس سے نام ہی اس چیز کا ہے, نئے خیال کا, نئی سوچ کا. اگر کوئی بھی شخص پہلے دن سائنس کے حوالے سے بات نہ کرتا تو آج ہم یہاں تک نہ پہنچ پاتے. دیکھیں ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں, کیمرہ میرا چل رہا ہے, انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے میرا فون, اور آپ مجھے ملک کے مختلف حصوں میں اور بیرون ممالک سن رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی یہ کہتا کہ جی موبائل فون ہوگا, کیمرہ ہوگا, یا ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہوں گی, یا 100 سال پہلے کر لیں, تو اس وقت کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیا بات ہے. کچھ چیزیں سائنسدان تجویز کرتے ہیں, وقت کے ساتھ جب اس کے اوپر تجربات ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں, یہ صحیح ہے غلط ہے, پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے. اور جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں البتہ یہ ضرور کہا گیا کہ یہ صاحب اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں, اپنے شعبے میں گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ کئی یہ دوسرے شعبوں کے بارے میں بھی اپنی رائے دیتے ہیں جس کی یہ ایکسپرٹ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے فرانس کے اندر ہی 107 یا 108 سائنسدان جو تھے انہوں نے ایک اوپن لیٹر بھی لکھا انہی صاحب کے حوالے سے کہ بھائی آپ اپنے شعبے میں ڈومین میں رہیں, اسی ڈومین میں رہتے ہی گفتگو کریں, باقی شعبوں میں آپ جو نا بات چیت نہ کریں, یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. بہرحال تو یہ میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اس بات کو, اس خبر کو اور اس کے حقائق کو, اور یہی چیزیں میں ساری آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ خبر اصل میں کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, انہوں نے کن نقطوں پہ زور دیا, اور اس کا آسان الفاظ میں مطلب کیا ہے. اور اب خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ویکسین لگوانا سیف ہے, لگوانی چاہیے. اس کے بارے میں خواہ مخواہ جو ہے نا افواہوں کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہر نئی آنے والی جو گفتگو یا بات چیت ہوتی ہے اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. جی تو اس لیے آپ لوگوں کے کوئی کویشچنز ہوں ان دا اینڈ, تو آپ میرے سے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو اب میں اپنی گفتگو کو یہاں جو ہے نا روکتا ہوں, اور آپ کے سوالات کے لیے تیار ہوں. آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو آپ مجھے کمنٹس کے طور پہ نا ابھی پوچھتے جائیے, پھر میں اس کا ایک ایک کر کے جواب دیتا چلا جاتا ہوں. اور ابھی تک کوئی چیز بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو میں اس کے اوپر دوبارہ سے اس نقطے کو دہرا دیتا ہوں. جی جی عفت مسعود صاحبہ نے کہا ہے کہ سر میں استھما کی پیشنٹ ہوں, میں ویکسین لگوا سکتی ہوں. جی ہاں, دیکھیں ایک طرف تو یہ بات ہے کہ کرونا وائرس کی ہونے والی بیماری جو جان لیوا ہو سکتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے, جو کرونا نمونیا ہوتا ہے. اور جو کرونا نمونیا جب شدت اختیار کرتا ہے تو وہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. تو اگر کسی شخص کو پہلے سے سانس کا پرابلم ہے تو اس کو تو کرونا کی ڈیزیز اور زیادہ پریشان کر سکتی ہے, بیمار کر سکتی ہے, یا اس کی لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. تو استھما کے مریض ہونے کی حیثیت سے آپ کو ویکسین ضرور لگوانی چاہیے. ہاں اگر آپ کا یہ کویشچن ہو کہ ڈاکٹر صاحب کس وقت لگوانی چاہیے, تو اس کا بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ جب استھما یا سانس کا مسئلہ آپ کا دوائیوں سے کنٹرول ہو,
آپ نارمل زندگی گزار رہی ہوں، نارمل فیز کے اندر ہو، جس کو کہتے ہیں ایستھما کنٹرول ہے، اس وقت آپ کو اپنی ویکسین لگوانی چاہیے۔ جی، راک حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر اینٹی باڈی کی لائف کتنی دیر ہے باڈی کے اندر؟ جی بالکل، یہ اس سوال کا براہ راست جواب ابھی مشکل ہے، کیونکہ یہ بیماری بھی نہیں ہے، اس کے لیے ویکسین بھی ابھی لگنا شروع ہوئی ہے چند مہینوں سے پہلے۔ اب یہ کتنا عرصہ چلے گی کہنا مشکل ہے، البتہ مختلف ویکسینز کے ذریعے جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں ان کا مختلف دورانیہ ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ٹیٹنس کی ویکسین جو لگتی ہے جب زخم لگتا ہے، اور بچوں کو جب وہ پیدا ہونے کے پہلے 3 مہینوں میں ٹیٹنس کی ویکسین کا کورس ہوتا ہے تو وہ 5 سال تک ان کے جسم میں اینٹی باڈیز رکھتی ہیں، پھر بوسٹر انجیکشن لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بڑے شخص کو، نوجوان کو، بوڑھے بزرگ کو ٹیٹنس کے پہلے سے ویکسین لگی ہوئی ہے اور اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو ایک ڈوز لگا دیتے ہیں، وہ اگلے 3 سال کے لیے کور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ 10 سے 15 سال تک جسم میں موجود رہتی ہیں۔ پھر اس طرح ریبیز کی جو بیماری ہے، جو کتے کے کاٹنے سے جو بیماری ہو جاتی ہے، اس کے سے بچاؤ کی جو ویکسین ریبیز کی ویکسین ہے اس کو لگاتے ہیں جب ایک دفعہ، تو عموماً وہ تو کئی سال تک، 10 سال، 15 سال، 20 سال تک اس کا اثر جسم میں رہتا ہے۔ تو کورونا کی اینٹی باڈیز کتنے عرصے تک رہتی ہیں، کب تک وہ جسم کو بیماری سے بچائیں گی، یہ ڈائریکٹلی جواب دینا ابھی مشکل ہے، لیکن ابھی یہی ہمیں کہنا چاہیے کہ جی ویکسین لگوانے سے اینٹی باڈیز آ گئی ہیں تو جسم کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ کتنا عرصہ رہے گی آنے والی تحقیق جو ہے وہ ثابت کرے گی، اور چونکہ میری ان تمام نقطوں پہ گہری نظر ہے اور میرے براہ راست شعبے سے یا پیشے سے وابستہ یہ کام ہے، تو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آنے والی نئی خبروں سے آگاہ بھی کرتا رہوں گا۔ جی، اگلا کویشچن ہے سارا علی جنجوا، واٹ از دا رائٹ ٹائم آف ویکسینیشن اف سم ون ہیز ریکورڈ فرام کرونا اٹیک؟ اوکے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ کرونا کسی کو ہو جائے تو پھر وہ ویکسین کب لگوائے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کرونا کتنا شدید اس شخص کو ہوا، اسی کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ویکسین کتنی دیر سے لگائیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے اور روڈ پہ جا رہا ہے، اپنے دفتر کی طرف جا رہا ہے، اچانک پیچھے سے، وہ بائک پہ ہے مثال کے طور پہ، پیچھے سے ایک اور بائک لگتی ہے اور وہ آدمی گر جاتا ہے۔ جیسے ہی گرتا ہے اس کو چند خراشی آتی ہیں، فوراً کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی بائک کو دیکھتا ہے، بائک بھی ٹھیک ہے، اس پہ بیٹھتا ہے، کک مارتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اسے حادثہ تو ہوا ہے، چوٹ تو لگی، لیکن چوٹ کی نوعیت اتنی معمولی تھی کہ وہ اپنے دفتر میں جا کے کارروائی، اپنے ضروری کام ریزیوم کر سکتے، تو چلا گیا۔ ایک اور شخص ہے، اسی طرح وہ بائک پہ جا رہا ہے، اس کو ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گرا، گرنے سے اس کی ہڈی فریکچر ہو گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ اسپتال، وہاں سے سیدھا ہاسپٹل جائے گا، اپنے کام کے لیے جو ہے نا دفتر نہیں جا سکے گا۔ پھر جب اس کی وہاں پہ مرم پٹی ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، تو وہ 2 سے 3 مہینوں کے اندر اپنے دفتر جانے کے قابل ہو جائے گا، ورکنگ میں آ جائے گا۔ تیسرا ایسا ایک اور شخص ہے جس کو چوٹ لگی، وہ سیدھا نیچے گرا، اس کی ہڈی فریکچر ہوگی، ساتھ اس کا سر جو ہے نا وہ جا کے کسی لوہے کی چیز سے ٹکرایا، اس کو سر کی چوٹ لگی، وہ اسپتال داخل ہوا، اس کا آپریشن ہوا اور وہ کومے میں چلا گیا۔ مثال دے رہا ہوں۔ اب جب اسے جس طرح کا پرابلم آیا ہے یہ کئی مہینوں تک رہے گا، شاید وہ 6 مہینے بعد ہوش میں آتا ہے، 7 مہینے بعد یا سال بعد اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، پھر وہ کام پہ جانے کے قابل ہوتا ہے، یہ شاید ہوتا ہی نہیں۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ بیماری اہم نہیں ہے یا حادثہ اہم نہیں ہے، حادثے کے نتیجے میں جسم کو جتنا شدید مسئلہ آیا، جتنی پرابلم آئی، جتنی بیماری کی شدت آئی، وہ یہ فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنے نارمل لائف پہ کب آ سکتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو تو کرونا ہوا لیکن گلا خراب، بخار، کھانسی، وہ 10 دن میں ریکور ہو گئے، تو وہ اپنے ریکور ہونے کے ہفتے کے اندر ہی جا کے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جن کے اندر کرونا کی شدت زیادہ تھی اور ان کے اندر سانس کا مسئلہ آنا شروع ہوا، ان کے ایکس رے کے اندر داغ آنا شروع ہوئے، نشانات آئے، اب ان کے کیس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ریکور کر جائیں، ریکور کرنے کے بعد وہ 2 ہفتے کا گیپ دیں، 2 ہفتے کے وقفے کے بعد جا کے اپنی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ تیسرا، پھر ایک اور شخص ہے جو اتنا بیمار ہوا کہ اس کو ہاسپٹل جا کے داخل ہونا پڑا، آئی سی یو میں گیا اور اس کو وہ والا مہنگا ٹیکہ بھی لگا جس کو ایکٹیورا انجیکشن کہتے ہیں۔ تو ایکٹیورا انجیکشن کے لگنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ایکٹیورا انجیکشن کے اثرات ہیں وہ 3 ماہ تک رہتے ہیں۔
تو اگر وہ 3 مہینوں کے اندر اندر ویکسین لگوائے گا تو ویکسین جو ہے نا وہ زائل ہو جائے گی، اس کا اثر ہی نہیں پیدا ہوگا. اس لیے ان مریضوں کو جو ہاسپٹل داخل ہوئے اور ان کو ایک ٹمرا لگا، ان کو 3 مہینے 90 ڈیز کے بعد ویکسین کی طرف جانا چاہیے. یہ ہے ان کے سوال کا جواب. ایک اور کویشچن آیا ہے، امبرین فاطمہ نے پوچھا ہے کہ سر فلو انفلوئنزا کی ویکسین کی ڈیوریشن 1 ایئر ہے. مائی مدرس پلمنالوجسٹ سجیسٹ ٹو ہیو دس ایوری ایئر. اوکے، اصل میں انفلوئنزا کی جو ویکسین کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ انفلوئنزا وائرس، بلکہ بات ہے کہ انفلوئنزا وائرس جو ہے نا یہ بھی ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے. اس لیے جو ویکسین 2020 میں تیار ہوتی ہے وہ 1 سال تک پروٹیکشن فراہم کرتی ہے، اس کے بعد وائرس بدل جاتا ہے تو اگلے سال نئے وائرس کے مطابق جو ہے نا ویکسین تیار ہوتی ہے، اس لیے اس کا اثر 1 سال تک رہتا ہے. اگلے سال ہمیں نئی ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ انفلوئنزا کے کیس میں ایسے ہے، ادروائز باقی ویکسینز کے کیس میں ایسا نہیں ہے. نمونیا کی ویکسین پاکستان میں 2 طرح کی، ایک وہ ہے جو زندگی میں ایک شاٹ لگتا ہے، زندگی بھر اس کی پروٹیکشن رہتی ہے 20 سال 25 سال، اور دوسری ایک ویکسین ہے جو ہر 5 سال بعد لوگوں کو لگائی جاتی ہے. جی، کوئی اور کویشچن اگر آپ لوگوں کا ہو تو میں اس کو خوشی سے اس کا آنسر کروں گا. میرا خیال آج ہم یہیں پہ پھر اپنے پروگرام کو یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. کوئی جو لوگ بعد میں یہ پروگرام کو سنیں گے ان کے ذہن میں کوئی کویشچنز ہیں تو کمنٹس کے اندر وہ اس کا ذکر کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ میری پوری ٹیم جو ہے وہ سوشل میڈیا اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ساتھ ساتھ آپ کے آنے والے کویشچنز کو انشاءاللہ ہم آنسر کرتے جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اس پیغام کے ساتھ آپ آگے بڑھیے کہ ویکسین لگوائیں. ویکسین لگوانا سیف ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم لوگ جو آپ کے والد ہیں ہم نے پہلے لگوائی ہوئی ہے، اور اس سے انشاءاللہ جو انہوں نے باتیں کی وہ انہوں نے مفروضہ پیش کیا ہے، یہ ان کا خیال ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، اور پھر انہوں نے براہ راست ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس میں یہ ہو کہ اتنے عرصے بعد انسان فوت ہو جائے گا، ایسا کوئی بات نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، خدا حافظ.